परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में आप और हम जानते हैं कि कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुल्क के जय्यद उलमा गुफ्तगू फरमाते हैं और कुरान करीम की एक एक आयत के माना मफ़ाहीम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में और बहुत आसान अल्फाज में बयान कर देते हैं कि अल्लाह ताला का हमसे क्या पैगाम है, अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला हमें कौन कौन सी रोशनियाँ अता फरमा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, अपने उलमा के हम बड़े शुक्रगुज़ार कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज हम सूरह हदीद की आयत नंबर 19 के ताल्लुक़ से अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से गुफ्तगू सुनेंगे और सीखेंगे। अल्लाह फरमा रहा है अहले ईमान के ताल्लुक़ से कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यानी अहले ईमान, वो कौन लोग हैं, उनमें कौन कौन सी सिफ़ात होती हैं, अहले ईमान के हवाले से हम बात करवाएंगे। और वो अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ हैं और शहीद हैं। सिद्दीक़ किसे कहते हैं, शहीद किसे कहते हैं, इस पर भी बात होगी इंशाअल्लाह। सिद्क़ और सिद्क़ का मुबालगा सिद्दीक़, तो यानी इंतहाई सच्चा, और यानी हमारे पास जो बेहतरीन मिसदाक़ हैं सिद्दीक़ के, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है सिद्दीक़। शहीद किसे कहते हैं, इस पर भी बात करवाएंगे। शहादत अलन्नास की बात हो रही है क्या? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर मोमिन शहीद है। तो हर मोमिन शहीद है, किन मानों में शहीद है, ये भी हम एक सवाल रखेंगे। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। आमाल की बात हो रही है, उसका अजर मिलेगा, और नूर, क्या क़यामत के दिन नूर अता फरमाया जाएगा, जिस ताल्लुक़ से कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं कि उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब चल रहा होगा। वो आमाल का नूर जो नेक आमाल हम यहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं। बहुत सारी बातें इस झैल में होंगी, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, लातादाद किताबों के मुसन्निफ़ मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह हदीद और आयत नंबर 19। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना
اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا، کس گناہ کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب شرک کرنا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 17 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214352709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اہل ایمان اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں۔ اہل ایمان ان کے اوصاف وہ بیان فرما دیجئے، اور کچھ اوصاف تو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ حدید ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس لحاظ سے اسی پرسپیکٹو میں سے تلاوت کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ خاص قسم کے تراکیب اور خاص قسم کی یعنی کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتناب سے کام لیا ہے، تفصیل سے بیان فرمایا ہے، کہیں ایجاز سے کام لیا ہے، لیکن اس میں باتیں سب کی سب آ گئی ہیں۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر وہ یہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ حالانکہ لفظ ایمان خاص طور پہ جو مدنی سورے ہیں ان میں یہ ترکیب جب آتی ہے تو الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ ایمان بنیادی طور کے اوپر تصدیق کا ہم معنی ہے۔ ایمان نام ہے اقرار کرنے کا زبان سے، تصدیق کرنے کا دل سے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں منافقت برتی جا سکتی ہے، کہ انسان زبان سے کہہ دے کہ میں ایمان لایا لیکن ایمان نہ لایا ہو، دل اس کا جو ہے اس میں کچھ اور ہو، تو یہی تو منافقت ہے۔ اس لیے فرمایا والعمل بالارکان، کہ جب تک اس کا دعویٰ اس کے عمل کے مطابق نہ ہوگا اس وقت تک وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عمل کو کسوٹی رکھا کہ جو بھی ضروریات دینیہ ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرنے والا۔ اب یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر کہا جاتا تو مفرد لفظ ہوتا، وہ رسول ہی ہوتا، لیکن وہ یہاں ہے وہ رسول ہی، جو یہ لفظ گویا کہ ممتاز کرتا ہے اس گویا جز کو دوسرے مذاہب سے، کہ جس میں مثلا اگر ابراہمی مذاہب کو لیں تو اس میں یہودی جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ مسیحی ہیں وہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں، ان سے پہلے کے انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمام رسولوں کو وہ نہ مانتا ہو، کہ جن کا ذکر کم از کم قرآن مجید میں آیا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا، اور پھر اس بات پہ اجمالاً ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے
حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ تک وآلہ وسلم۔ انبیاء کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کو جاری رکھا۔ اور جب ہم رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں تو نیچرل ایک بات ہے کہ پھر ہم اللہ کے پیغام پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو ان نبیوں پر آتا رہا، اور آخر میں قرآن مجید، پھر ہم اس کا ذریعہ جو ملائکہ بنتے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر تو ایمان کا پہلا تقاضا ہے سبحان اللہ۔ کہ ایمان لو اللہ پر، وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور رسل پر ایمان لائے، یعنی اس پورے سلسلہ ہدایت کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سب پر ایمان لائے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو صدیقین کا یہاں لفظ ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ایمان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ایمان جب تک قول انسان کا اور اس کی جو دل کی کیفیت ہے وہ عمل اس کی تصدیق نہ کرے، اس وقت تک ایمان جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو وہ صدیقین میں جہاں سچائی کا مفہوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان ہے اس کے عمل میں ڈھلنے کا مفہوم جو ہے وہ خود بخود موجود ہے کہ صدیق وہی ہوگا کہ جس کا عمل اس کے دعوے کے مطابق ہو، جس کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایسا نہیں ہے تو وہ پھر کہہ لے کہ ہاں بس زبان سے ہی شخص ایمان لایا ہے، لیکن یہ کہ عمل کے درجے میں اگر وہ کم ہے تو وہ پھر سچا مسلمان، سچا مومن جو ہے وہ نہیں ہے، سچا ایمان لانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زندگی کے ہر لمحے میں سچ بولنے والا اور حالات خواہ کیسے بھی ہوں اس سچ پر قائم رہنے والا، دین پر عمل کرنے والا۔ اللہ اکبر، دین پر اللہ اکبر۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑا سچ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو یہ صدیقین کی جو یہاں لفظ ہے، اور اس میں جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ یہ مبالغہ ہے یہ یہاں، اور یہ کثرت کے معنی میں ہے۔ عموماً لکھا کثرت کے معنی میں ہے، لیکن ہم اس کی ایک اور آپ سے وہ عرض کرتے ہیں اس صیغے کی خصوصیت، اور وہ یہ رحیم کے وزن پہ صدیق، سبحان اللہ۔ جس میں تسلسل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سبحان یعنی کوئی شخص اگر ایک وقت پہ کچھ سچ بولتا ہے تو وہ صادق ہے اپنے قول میں جو اس وقت وہ بیان کر رہا ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے دیکھا، اس کی وہ گواہی دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے سامنے، تو وہ صادق ہے، صدیق نہیں ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جو زندگی میں مسلسل سچ ہی بولتا رہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی زندگی میں کذب نہ آئے۔ تو یہ صدیق کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ استعمال کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں جو آپ نے جو بات کی صدیق اور شہید پر، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے تفصیلی بات کروائیں، ایمان جس پر آپ نے بات فرمائی کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل کا اظہار بھی ہو رہا ہو۔ جو مومن کو اور منافق کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ مومن ان تینوں خصوصیات، تینوں خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن جیسے اب منافقین کے حوالے سے قرآن کریم جگہ جگہ آیات بیان فرماتا ہے۔ مومن ایک نماز پڑھتا ہے، اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ منافق وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز چلے پڑھ لیتے ہیں لیکن کاہلی کے ساتھ، الکساہٹ کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ہو رہی ہے۔ تو عمل بالارکان جو آپ نے بیان فرمایا، تو ایمان کا جو کامل مفہوم ہے، ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور قرآن کریم کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جا بجا آیات آ رہی ہیں ایمان اپنے کامل مفہوم میں۔ ارشاد۔ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عبادت کرنے والے تین ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو تاجروں کی عبادت ہے۔
دوسرے وہ ہیں کہ جو دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرتے سبحان ہیں، اللہ، سبحان یہ اللہ۔ اصل میں مومنوں کی عبادت ہے۔ تو جو منافق کی نماز ہوتی ہے کسالہ والی، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اب اس کو ثابت یہ کرنا ہے کہ میں ہوں مسلمان، میں مومن ہو گیا ہوں، لہٰذا وہ اس میں الکساٹ بھی کرتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نہیں اب ایسا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ منافق ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو وہ اس جذبے کے تحت آپ یا کہہ لیں کہ اس تان سے بچنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور وہ اس طرح سے بھی نماز ہوتی ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نمازی وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آتا ہے کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، نہ اس میں خشوع ہوتا ہے نہ خضوع ہوتا ہے۔ تو مومن کی جو نماز ہے، جو ویل للمصلین کہا گیا ہے، وہ منافق کی نماز اذا قاموا کسالہ والی، یہ ثابت کرنے کے لیے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے دیکھو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، آ بھی رہا ہوں اور یوں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور جو مومن کی نماز ہوتی ہے وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ کس وقت نماز کا وقت آئے، مجھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپائنٹمنٹ کا اعلان ہو اور میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مستعدی اور وہ جو چابک دستی ہے اس معاملے میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی، یہ ایمان کی پختگی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی یہ چیز آتی چلی جاتی ہے، اور جتنی منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی وہ کسل مندی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دونوں کا جذبہ بالکل مختلف ہوتا ہے، جو منافق کی نماز ہے اور اس کی نماز ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ یعنی جب منافقت کفر کے اس میں درجے میں آ جاتی ہے کہ جہاں انسان نماز کو چھوڑ ہی دیتا ہے تقریباً یا مکمل طور پہ یا تقریباً، تو فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا فرق ہے، سبحان اللہ، کہ وہ پکارا جاتا ہے اس کو حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے اور اللہ کی کبریائی ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، انفاق، صدقات، خیرات وغیرہ عبادات کے علاوہ، یعنی ایمان کا عملی اظہار ہے عبادات کے علاوہ۔ 24 گھنٹے کی غلامی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو ایک مومن دور سے نظر آتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ نماز، منافقین کی نماز، مومنین کی نماز، دونوں میں فرق واضح ہو گیا، لیکن ایک منافق کی زندگی ہوتی ہے اور ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مومنانہ فراست اور ایک ہوتی ہے منافقانہ خباثت۔ تو یہ مومنانہ فراست 24 گھنٹے نظر آتی ہے اس شخص کے اندر جس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ذرا یہ ایک اہل ایمان کا جو ایک کامل تفہیم، میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی، تو اس کی کامل تفہیم کے لیے ذرا اس کا کینوس اور بڑا کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ مومن وہ نظر آئے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال فرما رہے ہیں نا، ارشاد۔ بہت ہی آپ نے ایک اچھا وہ گویا مضمون وہ عطا کیا، اور یہاں جو علامہ اقبال کی وہ ہے تو اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کہ کسی نے پوچھا کہ کیفا خلق ہو، کہ ان کا اخلاق کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن، کہ ان کا خلق جو ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن تھی۔ تو مومن کامل کا جب آپ ایمان کامل کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی رفتار میں، گفتار میں، اپنے معاملات میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنے حدود الہی کے احترام میں، ہر چیز میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔
یعنی مومن المومن کی تشریح یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کامل نمونہ جو ہے وہ المومن ہوگا. اس کو جب انسان دیکھے گا تو عام افراد سے اس میں فرق یہ نظر آئے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کی بات ہوتی ہے تو اس کو وہ ویسے ہی نظر آتا ہے کہ تلوار لیے کھڑا ہوا ہے دشمن اور کہہ رہا ہے اب آپ کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ تو فرماتے ہیں اللہ. صرف ایک ہی لفظ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اور اس کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ چھوٹ گئی. تو اللہ پہ ایسا کامل بھروسہ ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ وہ علی اللہ رزقھا تو بس اب اس کے بارے میں بے فکر ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنا اس نے مجھے دے دیا ہے اس سے اضافی میں لے نہیں سکتا، اور جتنا وہ مجھے دے گا اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. دو باتیں آپ نے توکل ہو گیا. جی توکل، اللہ پہ بھروسہ، رزق، اللہ رازق ہے. یہ آپ نے دو صفات بیان فرما دی. یہ بہت بڑی بڑی صفات ہیں. بہت بڑی. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک صفت اور رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان صفات کو ذرا کھولا جائے. یعنی اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے وہ ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں. اللہ رزاق ہے، ہمیں رزق کا جو خوف ہوتا ہے وہ کیسے نکل سکتا ہے. تیسری بات، ان الحکم الا للہ، اللہ اکبر. ہم پر جو حکم چلے گا وہ صرف اللہ کا چلے گا. کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کیفیت ہے کہ اجباری انسان کے اس کے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام میں کائنات بنا دیا ہے اور خود انسان کا نظام بنا دیا ہے تو وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. آنکھیں سننے کا کام نہیں کر سکتی، کان جو ہے وہ دیکھنے کا کام نہیں کر سکتے، زبان جو ہے وہ دماغ کا اور دماغ زبان کا کام نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے، بہت ہی یہ واضح سی بات ہے کہ قرآن مجید میں کی آیات بھی ہیں اس کے متعلق کہ زمین اور آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس، میرے حضور، اطاعت کے ساتھ یا قہر کے ساتھ. اگر ہم نہیں بھی اس کا حکم وہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بقہر ہمارے اوپر نافذ ہے، اور وہ جب نافذ کرنا چاہے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ توکل کو تھوڑا سا اگر واضح کریں تو یہ ان الحکم الا للہ کو بھی واضح کرتا ہے. جی جی. جب ہم یہ کہتے ہیں عربی میں کہ وکلا، کسی کو وکیل کر دیا، وکلا امرہ الیہ، اس کے سپرد اپنا امر کر دیا، جسے عرف عام میں وکیل کہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ اسے دے دیا. جب اپنا مقدمہ اسے دے دیا تو اب ہمیں بے فکر رہنا چاہیے، وہ ہماری طرف سے لڑے گا بھی، سلو بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، وہ کرے گا، ہمارے سارے حقوق وہ لے کر دے گا. اس پر ہمیں اعتماد ہے. اس پر ہمیں اعتماد ہے. تو اللہ کا یہ جو نام نعم المولا و نعم النصیر ہے، ٹھیک ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے. اس آیت کو اگر پورا وہ کیا جائے تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ اس لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ ایک تو وہ اللہ ہے، دوسرے ہم اپنا سب کچھ اس کے سپرد کیا، اس نے خود ہمارے ذمہ داریاں جو ہیں ساری اس نے اٹھائی ہوئی ہیں. رزق ہمیں ملے گا، ہوا ہمیں ملے گی، آکسیجن ہمیں ملے گی، نور ہمیں ملے گا، سورج ہمارے لیے نکلے گا، چاند ہمارے لیے نکلے گا، بارش برسے گی. کوئی ہماری خواہش پہ تو نہیں کچھ ہوتا. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ساری چیزیں جو ہیں وہ سب سے اچھا وہ ہے کہ اس کے سپرد کر دیا جائے. نعم المولا، کیونکہ مولا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، وہ نعم النصیر. اور جس معاملے میں ہم اس سے نصرت چاہتے ہیں، چھوٹے سے ایک تنکے سے لے کر بارش کے قطرے سے لے کر پانی کے قطرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، تو وہی ہماری نصرت کرنے والا، کوئی دوسرا نصرت کرنے والا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور وہی اسی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ سب سے نصرت بھی اس کی طرف سے ہے، مولا بھی وہی ہے، ولایت بھی اسی کی ہے، چاہے تکوینی ہو، وہ چاہتا ہے تو
पत्थर से भी कोई किसी चीज़ को पैदा कर देता है और चाहता है तो वो सिलसिले नमू रख देता है, दाने को शिकाफ्ता करता है, दरख्त बना देता है, पूरा जंगल आबाद कर देता है। इसी सूरत से वाला हज़र क़यास, तो नेमल मौला भी है, नेमल नसीर भी है, वकील भी है। तो फिर अब हम किसका हुक्म मानेंगे? जो चीज़ हमें चाहिए है वो सब के सब उसके हाथ में है, तो वो हमारे अच्छे को बुरे को, हमारे लिए मुतदिल क्या है, हमारे लिए मुतवस्सित क्या है, हर चीज़ को वो जानता है। ठीक है। तो जब हम उसके सुपुर्द कर देते हैं तो ईमान बिल्लाह की कामिलियत भी इसी में है, और अगर गौर करें तो ईमान बिर रसूल की कैफियत भी इसी में है। क्योंकि रसूलों के किस चीज़ पे ईमान लाते हैं? उनकी ज़ात के साथ अगर ज़ात पे हम ईमान लाएं कि भाई सादिक और अमीन थे, कौन नहीं मानता था? ठीक। सारे मुनाफिकीन, सारे मुशरिकीन, सारे काफिरीन। लेकिन उस पैगाम के ऊपर ईमान नहीं लाया कि जो नबी पाक लेकर आए थे। जी हाँ, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हाँ, और मोहम्मद सब रसूलुल्लाह जानते हैं, हाँ, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल मामला ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को माना जाए, उनके रिसालत को माना जाए और पैगाम को माना जाए, उनके उसको माना जाए और इत्तिबा की जाए, उसके बगैर गुजारा ही नहीं। अहले ईमान की सिफात के ताल्लुक से आप फरमा रहे थे डॉक्टर साहब, आपने भरोसे की बात की कि मोमिन अल्लाह पर भरोसा कैसे रखते हैं, मोमिन अपने रिज़्क़ के हवाले से अल्लाह से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। हुक्म जो एक मोमिन के ऊपर होता है, नाफिज होता है, वो सिर्फ अल्लाह ही का हो सकता है। उसके लिए क़ुव्वत नाफिज़ा की भी हम अर्ज़ करें, उसके लिए किसी हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं। हम दीन की पाबंदी करें, आप दीनी अहकाम की पाबंदी करें, XYZ करें, उसके लिए किसी हाकिम की, फ़ौज की, पुलिस की, रेंजर्स की ज़रूरत थोड़ी है। ठीक है। ये चीज़ हमेशा ईमान की राह से होती है, सुभान अल्लाह, हमेशा ईमान की राह से होती है। और यहाँ हम एक और बात अर्ज़ करें आपकी इजाज़त से, इरशाद, कि देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में मोमिन में और मुनाफिक में फ़र्क ही ये होता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करता है तो वो एक रियासत के और हाकिम के तौर के ऊपर उनके बात को मानता है, और मोमिन जो है उसमें एक इजाफी चीज़ मानता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है, ये दे रहे हैं और यही मेरे हाकिम है तो मैं इसको मानूं। सुभान तो दोनों में जो नज़रियाती फ़र्क है और वाक़याती फ़र्क है, ठीक है, वो ये है कि मुनाफिक एक हाकिम समझ के हुक्म को मानता है, चाहे हाकिम को वो पसंद करता हो या ना करता हो, और मुसलमान और मोमिन जो है वो इत्तिबा और अताअत करता है उनकी रसूल की राह से, नबूवत की राह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ा फ़र्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और अल्लाह ताला की तमाम तर सिफ़ात को मान लेने के बाद एक मर्द मोमिन का दुनिया को देखने का अंदाज जुदा हो जाता है। फिर वो कुरान करीम की एक आयत और पढ़ता है कि अल्लाह ताला किस अंदाज से मुखातबत कर रहा है कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो तमाम तर ये खूबियां हैं, मैं अल्लाह हूँ तुम्हारा, क्या मैं सिर्फ काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? और अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू, अल्लाहु अकबर, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, अल्लाहु अकबर। ये दिले मुस्तर की जो आवाज़ होती है, दुआ होती है, पुकार होती है, अल्लाह सुनता है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, वहीं यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमा रहा है। तो ये अल्लाह ताला से अपना एक ताल्लुक़ अहले ईमान रखते हैं। डॉक्टर साहब ज़रा सा और इसे आगे बढ़ाते हैं। ये हम इनफरादी बातें हमने की कि एक मर्द मोमिन किस अंदाज से अपना एक रिश्ता, अपना एक ताल्लुक़ अल्लाह से रखता है। एक मोमिनाना रियासत भी होती है। ये अफराद बिखरे हुए ना हो बल्कि इनके अंदर एक नज़्म कायम हो जो हमारा दीन चाहता है। तो अहले ईमान जब अपना नज़्म कायम कर लेते हैं, एक रियासत कायम हो जाती है, तो वो मोमिनाना रियासत क्या होती है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को किस तरह देखना चाहते हैं। और मदीने की तो हम बात बहुत करते हैं,
تو وہ ایک ریاست مدینہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض گفتگو نہیں فرمائی، محض کر کے دکھایا۔ یہ ریاست یہ ہوتی ہے جہاں پر فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں ایک لیول پر آ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو ریاست، اور وہ ریاست کیسے ہوگی؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ ذرا یہ سورہ مائدہ کی آیات بھی کھولیے گا ذرا۔ لیکن جیسا ہم نے ایک بات عرض کی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس بات کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی اور اطاعت کرتا ہے، وہ دونوں نبوت کی اور رسالت کی راہ سے کرتا ہے۔ جی اچھا، پھر اسی سے بنتی ہے وہ کمیونٹی جی جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بنیان مرصوص ہوتے ہیں، اور اگر یہ 100 ہوں تو 200 پہ، اور 200 ہوں تو 500 پہ، اور 1000 پہ بنیان غالب آتے ہیں۔ مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور پھر جب یہ بحثت کمیونٹی ایمان اور عمل اور تصدیق بالقلب اور اس کے ساتھ جیتے ہیں، تو معرکہ بدر میں چند ہونے کے باوجود کوئی ایسا نہیں کہتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم تعداد میں اتنے کم ہیں، اس وقت کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے ہم ٹالے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ذرا مضبوط ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اس وقت لڑیں گے۔ ایک نے بھی پوری سیرت و تاریخ پڑھ جائیں، کسی صحابی نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی نے بھی نہیں کہا، اور اس کے بعد لڑے بھی، 70 واصل جہنم بھی کیے، 70 جو ہیں ان کو پکڑا بھی، گرفتار بھی کیا۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ جب یعنی یہ جو افراد سازی ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ احد میں این وقت کے اوپر 300 چھوڑ کے چلے گئے، این وقت کے اوپر دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، شہید ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جو تاریخ میں آتا ہے سیرت میں کہ خاص 14 تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے، اور اس میں ایک خاتون بھی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا کہ جو ان کی تربیت ہوئی تھی اور جو وہ کمیونٹی بنی تھی، وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے اوپر بنی تھی، ایمان بالرسول، اور وہ اس کیفیت میں تھے جس کو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر میرے سامنے سے کائنات کے پردے ہٹا دیے جائیں تو اس محمد کے کہنے کے اوپر جتنا میں یقین لے کر آیا ہوں، اس یقین میں ایک رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایمان اس طرح سے مشاہدے میں گویا تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ جب دنیا کھل کے سامنے آ جائے تو بھی اس کا مشاہدہ وہی رہتا ہے کہ جو نبی کو بتایا ہوا مشاہدہ تھا، جو انہوں نے فرما دیا تھا کہ یوں ہے تو یوں ہی ہے، اس میں کوئی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جب رسول پہ ایسا یقین ہو جاتا ہے، ایسا ایمان ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا پر ایکاہ کی طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان سے ایک تقاضا بھی ہے کہ یہی بھروسہ اللہ پہ ہو اور یہی یقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ تو یہ کمیونٹی جب ریاست میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا رئیس جو ہوتا ہے اس پہ بھی ایمان کی راہ سے وہ لایا جاتا ہے۔ یعنی اسلام میں جو خلیفہ کی شرائط ہیں اس کو دیکھیں کہ خلافت راشدہ کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا، اس کو صرف خلافت نہیں کہا گیا، راشدہ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو تقنین ہوئی ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، کوئی فقیہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس نے اس سے منہ موڑا ہو، اس لیے کہ اس کو یہی سمجھا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کار رسالت کا ایک تسلسل ہے کہ جو ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ یہ جو اس وقت نفوس قدسیاں ہیں یہ کبھی
اللہ اس کے رسول کی راہ سے دوسری طرف نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے ریاست بنتی ہے. خود جو رئیس مملکت ہے یا رئیس وزارت ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ماتحت ہے, اللہ تب ریاست مدینہ وجود میں آتی ہے. نعروں سے ریاست مدینہ وجود میں نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اکبر. اور یہ تیسری دفعہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا جی, اس لیے کہ وہ اطاعت اولی الامر کی مختص ہے اس سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو. سبحان اللہ. اگر نہیں کرتا تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی. آپ نے بات فرمائی, آپ نے جہاد کے میدان کے حوالے سے بھی بات فرمائی. مومن کی ایک زندگی ہے, مومن کی ایک موت ہے. آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی کو کس کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ تو مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیتا ہے, تجارت ہو رہی ہے. بان لہم الجنہ, جنت کے عوض. تو مومنانہ شان یہ ہوتی ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارا مال یہ اللہ کا ہے اور اس کے عوض ہمیں جنت مل رہی ہے. وہ بھی اس لیے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدہ یہی فرمایا ہے. جی, ورنہ مومن جنت کے لیے کبھی کام نہیں کرتا. جی, جنت کے لیے نہیں کام کرتا, وہ تو لقائے الہی پانے کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں اسے جنت مل جاتی ہے, اللہ اکبر. جو ایک چھوٹا انعام ہے جی, لقائے الہی کے مقابلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ لقائے الہی کو بہت ہی آسان الفاظ میں اگر کہا جائے کہ اللہ کو اللہ سے مانگنے کا نام ہے کہ اے اللہ میں تجھ کو تجھ سے مانگتا ہوں, اے اللہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اے اللہ تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے قبول کر لے. قبول کر لے. بالکل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. انسان کی, مومن کی کو ایگزسٹنس وہو معکم اینما تکونوا, اس کی کو ایگزسٹنس جو ہے وہ اللہ کے وجود کی حضور سے ہے. جی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے وہ ایک لمبا سوال ہے, لیکن ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل آپ نے واضح کر دی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ بالکل بات, جہاں تم ہوگے وہاں تم مجھے پاؤ گے. لیکن احساس تو کرو. احساس ہے. اللہ اکبر. اب یہاں بات صدیق پر کچھ گفتگو تو آپ نے فرما دی. میں نے انٹرو میں ایک جملہ یعنی عرض کرنے کی کوشش کی تھی. صدیق کی تعریف کیا ہے, صدق کا مبالغہ آپ نے بتا دیا یہ فعیل کے وزن پر ہے جس طرح رحیم ہے. صدیق سچ بولنا ہی نہیں, اپنے سچ پر قائم رہنا خواہ حالات کیسے بھی ہوں, اور مسلسل سچ بولنا. مسلسل سچ بولنا. ہمارے پاس ہمارے دین میں یعنی اس وصف کے کی جو نمایاں شخصیت ہے یا اس یعنی صدق کا مصداق, اللہ اکبر, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل. ارشاد آپ فرمائیں. کہ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا جو کردار تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک اب خلیفہ راشد سے ہٹ کر ایک عام زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو بچپن سے حضور کو دیکھا, حضور کے ساتھ رہے, ان کی جو زندگی تھی حضور کا صادق اور امین ہونا تھا, وہ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے معاملات اندرونی گھر کے باہر خلوت جلوت سب چیزیں حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم تھی, ان کے سامنے تھیں. اب یوں کہہ لیے کہ اگر حضور کی عمر بعثت کے وقت 40 سال تھی تو روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی لگ بھگ یہی تھی, تھوڑی بہت ہیں. تو ساتھ کے ایک ہی محلے کے, ایک ہی قبیلے کے. اس میں سب سے پہلے ایمان لے آنا یعنی ایسے اس میں کہ جس میں عام انسان سن رشد پر سمجھا جاتا ہے,
ٹھیک ہے. تو پہلے ایمان اس میں پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہے یہ اصل میں انسانی نفسیات یہ ہے کہ اتنا بڑا جب دعویٰ ہوتا ہے تو اگر کوئی ذرا سی بھی ذات کردار میں ذات میں کوئی ذرا سا بھی نقص ہو، کسی ایک دفعہ بھی عدم صدق اور عدم امانت کی بات ہوئی ہوتی تو شاید حضرت ابوبکر صدیق کو تعامل ہوتا کہ میں فوری ہی اس کی بات پہ کیسے ایمان لے آؤں. یہ تو مثلا نعوذ باللہ 5 دفعے تو یہ انہوں نے وہ بات ہے جھوٹ کہہ دی، فلاں کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا تھا، فلاں کی امانت اتنے کی تھی اتنی انہوں نے نہیں واپس کی یا کم واپس کی. جی. تو اس پہ کسی ایسے قریبی اس کا فوری طور کے اوپر ایمان لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ اسپاٹ فری کردار جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کے سامنے تھا. اسی لیے جب انہوں نے اس بات کو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے وہ ہے، تو وہ فوری طور پر بلا تعامل ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی. یعنی اب یوں کہہ لیے کہ ان کا نبوت کی تصدیق کرنا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عصمت کو بیان کرنا اور اس کی دلیل تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کہ کبھی انہوں نے کسی شک کا کسی اس کا اظہار کیا ہو یا کسی بھی صورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا جو مشن ہے اس کی مدد سے ہاتھ ہٹایا ہو. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہاں تک کہ سارا سرمایہ جو تھا جو کچھ بھی تھا گھر میں سب کچھ سب لا کے دے دیا وہ کر دیا. یہ مراحل بھی آئے. یا غار ثور میں جس طرح سے آپ نے جانثاری کا ثبوت دیا اور فداکاری کی، تو یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاملاً مکمل طور کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور ان کی نبوت کی ان کے کردار کی وجہ سے ان کی نبوت کی تصدیق کی کہ جب میں اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں 40 سال سے پہ اور میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو اب یہ ایک جھوٹ یہ کیسے بول سکتا ہے اور ایک بات کیسے ہوگا. اور اسی صورت سے نبی بننے کے بعد بھی پوری زندگی کے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ نہ رہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی اس بات کی وہ ہے کہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے درمیان میں نے ایک عمر پہلے نہیں برسر کی، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سبحان اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اس عمر کی بھی عصمت کی تصدیق فرما رہے ہیں اور بات کی جو آپ کی پوری زندگی ہے اس کی عصمت کی بھی تصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اقبال کا مصرع پڑھا نا، تو اس کا پہلا ہی مصرع بھی میں عرض کر دیتا ہوں یہاں. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اقبال فرما رہے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں خلیفہ اول کے تعلق سے؟ میں نے دنیا میں ہر شخص کا احسان اتار دیا سوائے حضرت ابوبکر، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہر اکبر. نبی کے خلیل ہوتا ہے، میرا خلیل قیامت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اس طرح سے بے شمار احادیث ہیں کہ جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو واضح کرتی ہیں فضیلت کہ میں آپ وارد کس شان کے حامل. اللہ اکبر. اچھا، صدیق کے ساتھ ساتھ شہید. میں نے انٹرو میں ایک جملہ یہ عرض کیا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا ہر مومن شہید ہے. تو یہ ذرا اس کو کھول دیجئے گا، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے اور شہادت علی الناس کی طرف اشارہ ہے. اس کا کیا معنی ہے اس کے ارشاد؟
دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ شہید کی جو اصطلاح ہے وہ تو قرآن مجید میں بہت ہی وسیع اس میں اور متعدد معنی میں آئی ہے، لیکن اصل جو چیز ہے اس کا جو تعلق ہے وہ پہلے جملے سے ہے، ایمان سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایک گویا جملے کے طور کے اوپر ایک اس کے طور کے اوپر بعد میں رائج ہوا، اصل تو چیز شہادت ہی دینا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، سبحان اللہ۔ اور جو وہی شہادت میں جو بات ہے وہی تصدیق میں بھی بات ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو واقعے کو ہم نے نہیں دیکھا اور اس کی شہادت دی تو وہ گواہی جھوٹی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور شہید وہی ہے، شہادت وہی دیتا ہے اللہ کے ہونے کی اور رسول کے ہونے کی جو کامل ایمان کے بعد وہ شہادت دے، بلکہ اس میں بڑھتا چلا جائے کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس معنی میں رسول کی گواہی دینا کہ وہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی زبان سے ادا فرمایا ہے کہ وہ رسول ہوئے ہیں، ان کو ہم نہیں بھیجا تھا، اس لیے رسولوں کی رسالت پہ گواہی دینا، ان پہ نازل شدہ کتابوں کی، ایک مسلمان ہے، نازل شدہ کتابوں کی حقانیت پہ گواہی دینا کہ اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی تھی، بعد میں لوگوں نے اس کے ساتھ جو کیا، تو اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ تو اس معنی میں آدم سے لے کر خاتم النبیین تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی شہادت جو ہے وہ ایک مومن کے اوپر واجب ہے کہ وہ مومن دے، تو اسی لیے شاہد کی بجائے شہید کی لفظ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا، اس جانب آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا، میں لیکن اس کو ذرا سا سوال کو بڑا بناتا ہوں کہ شہادت غائب میں نہیں ہوتی، حاضر میں ہوتی ہے نا، جیسا آپ نے فرمایا۔ یہ قرآن کریم میں شہید کا لفظ کئی معنوں میں، وہ یکون الرسول علیکم شہیدہ، وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے، لیکن ذرا اس کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اب گھروں میں ہیں، دفاتر میں ہیں، 5 مرتبہ کی ہم اذان سنتے ہیں روزانہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ بات آتی ہے، اور یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کس بات کی شہادت اللہ تعالی ہم سے مانگ رہا ہے اور کیوں یہ 5 مرتبہ ہمیں اذان سنا رہا ہے؟ اب یہاں پہ ہم ایک بات عرض کرتے ہیں جو سوچتے ہیں کبھی اس کو، اور وہ انتہائی اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان سنو تو اس کو دہراؤ، ٹھیک، اس لیے کہ جب ہم دہراتے ہیں اس کو تو سنتے تو ہم پتہ نہیں دن میں کیا کیا ہیں، جی، الٹی سیدھی چیزیں بھی سنتے ہیں لوگ، گانے بھی سنتے ہیں لوگ، غیبتیں بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن اس کو دہراتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، اس کو دہرانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب وہ کہتا ہے مؤذن اللہ اکبر اور ہم دہرا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اب اس کی شہادت نہیں رہی، یہ ہماری شہادت بن گئی، اور یہ شہادت ایک ذمہ داری کو ہم پر عائد کر رہی ہے۔ اب 4 مرتبہ یہ ہے، پھر 2 مرتبہ وہ ہے، 2 مرتبہ رسول کی گواہی ہے، تو گویا ہر مومن جو اذان کو سنتا ہے وہ خود اس گواہی میں شریک ہوتے چلے جاتا ہے۔ تو یہ عمل سننے کا نہیں ہے، اذان سننے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ مسلمانوں جو گواہی تمہیں دینا ہے وہ اب تمہارے اوپر آ گئی، تم بھی اس کو دہراؤ، یہ گواہی دو جی، اور عملی گواہی ہو، اور اس گواہی کو عملی شکل دو۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمیشہ سیکھتے ہیں آپ سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ماں سوائے جمعہ ہفتہ، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعے کو اور ہفتے کو
ہم سوال و جواب کے 2 پروگرام کرتے ہیں جن میں آپ کے سوالات آتے ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری کلام ہے وہ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس گناہ کو قرآن کریم میں بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب شرک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 20 مرتبہ، 22 مرتبہ یا 17 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں یہ جناب ہیں محمد کلیم اللہ صاحب، یہ شروبی روڈ مسیساگا ٹورنٹو سے۔ اچھا، سبحان اللہ، ٹورنٹو سے ہیں کینیڈا۔ اور محمد کلیم اللہ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کے غلام مت بنو کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ دوسروں کے غلام مت بنو کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں